क्या गौतम अदानी के अदानी ग्रुप के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो ठीक हैं? क्या हिंडनबर्ग रिसर्च जो अमेरिकन बेस्ड रिसर्च फर्म है, फाइनेंशियल रिसर्च फर्म, उन्होंने कुछ अर्सा पहले जो इल्ज़ामात लगाए थे अदानी ग्रुप के ऊपर, और अब जो लेटेस्ट इल्ज़ामात हैं जो यूएस प्रोसिक्यूटर्स ने जो केस फाइल किया है $250 मिलियन का ब्राइबरी केस, कि अदानी ग्रुप ने इंडियन पॉलिटिशियंस को कंसेशंस लेने के लिए, बिजनेस कंसेशन देने के लिए ब्राइब दी है, क्या वो इल्ज़ामात ठीक हैं? और अगर वो इल्ज़ामात ठीक हैं तो क्या गौतम अदानी और अदानी ग्रुप को बंद हो जाना चाहिए? $200 बिलियन का ये ग्रुप है, इंडिया बेस्ड ग्रुप है, और बहुत ज़्यादा बिजनेसेस के अंदर इसकी इन्वेस्टमेंट है। क्या ऐसे हमेशा होता रहेगा कि जो वेस्टर्न फाइनेंशियल एम्पायर है, जो वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम है, वो इसी तरह वेस्टर्न मीडिया जो है वो सब कॉन्टिनेंट से बनने वाली बड़ी बड़ी कंपनीज़ के ऊपर इल्ज़ामात लगाता रहेगा? और क्या हम लोग हमेशा जो है इन इल्ज़ामात के नतीजे में अपनी कंपनीज़ को प्रोसिक्यूट करते रहेंगे, उनको बंद करते रहेंगे? मेरा नाम इमरान है और आप सुन रहे हैं मेरी सोच में हम कुछ अरसे से ये सोच रहे थे कि हम अडानी ग्रुप के ऊपर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं गौतम अदानी साहब के ऊपर और उनकी ग्रुप की प्रैक्टिसेस के ऊपर, उसके ऊपर कोई कंटेंट बनाएं। मगर हकीकत ये है कि पिछले कुछ अरसे में, स्पेशली जब से हिंडनबर्ग रिसर्च ने इल्ज़ामात शाया किए अदानी ग्रुप के ऊपर, और उसके बाद अभी ये जो लेटेस्ट इल्ज़ामात लगा रहे गए हैं यूएस प्रोसिक्यूटर्स की तरफ से, उन इल्ज़ामात के नतीजे में बहुत सारा कंटेंट वेस्टर्न मीडिया की तरफ से, वेस्टर्न कंटेंट मेकर्स की तरफ से, और अफसोस के साथ ये कहना पड़ा है कि इंडियन कंटेंट मेकर्स भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंटेंट बना चुके हैं। इस पर बहुत ज़्यादा बहस की जा चुकी है कि क्या अडानी ग्रुप के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो ठीक है कि नहीं, और क्या अदानी ग्रुप को काम करने की इजाज़त होनी चाहिए कि नहीं? क्या जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें कितना ज़्यादा अडानी ग्रुप इंट्रेंच्ड है? देखिए, यहाँ पे जो बात इंटरेस्टिंग है, जो बात समझने वाली है, वो ये है कि जब भी सब कॉन्टिनेंट के अंदर से कोई भी ग्रुप, कोई भी ऐसा बिजनेस जो है वो स्केल हासिल करने की कोशिश करता है, ग्लोबल स्केल, तो उस स्केल के ऊपर जो है वो कभी ना कभी इल्ज़ामात लगा के उसको दबाने की कोशिश की जाती है। हम यहाँ पे जो बात करने जा रहे हैं वो इंतहाई ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। हम ये बहस नहीं करेंगे कि क्या अदानी ग्रुप के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो ठीक हैं कि नहीं है। जो बिज़नेस प्रैक्टिसेस हैं, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर की जो बिज़नेस प्रैक्टिसेस हैं, वो क्या वेस्ट में एक्सेप्टेबल है कि नहीं है? हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो पॉइंट है इस कंटेंट को बनाने का, वो ये है कि एक कारोबार का तरीका है इंडिया के अंदर, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, और इस कारोबार के तरीके को सदियों से परफेक्ट किया गया है। और ये तरीका जो है ये ट्रस्ट के ऊपर कायम है, यानी कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है हमारा वो भी ट्रस्ट के ऊपर कायम है, और जो रोज़मर्रा का कारोबार है, ख़रीदो फरोख्त होती है हमारे इलाके के अंदर, ये भी सदियों पुराने ट्रस्ट के ऊपर कायम है। और शायद जो वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम है वो इसको सही तरह समझता ही नहीं है। एक लफ्ज़ है जिसके ऊपर अक्सर बात की जाती है, और वो लफ्ज़ है कंप्लाइंस। कंप्लाइंस की का मतलब अगर आप गूगल करें तो उर्दू में इसका तर्जुमा आएगा ताबेदारी या तामील। इंग्लिश में इसके मायने ये है कि कंप्लाइंस इज द स्टेट ऑफ बीइंग इन अकॉर्डेंस विद इस्टेब्लिश्ड गाइडलाइंस और स्पेसिफिकेशंस। इंटरेस्टिंग बात यह कि गूगल हमें ये नहीं बताती कि ये किस किस सिस्टम ने, किन लोगों ने हमें ये बताया कि इस्टेब्लिश्ड गाइडलाइंस क्या हैं और स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, क्योंकि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर सदियों पुराना धंधा करने का तरीका है, तकरीबन तमाम बिजनेसेस, चाहे वो रिलायंस ग्रुप हो इंडिया का, या निशात ग्रुप हो पाकिस्तान का, या कोई भी बड़ा ग्रुप हो इस इलाके में, इस खत्ते में जो काम कर रहा है, वो तकरीबन, या कोई छोटे से मोटा ट्रेडर हो जो हमारी मार्केट्स में, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में मार्केटों में जो काम कर रहे हैं, वो भी उसी तरीके के ऊपर काम कर रहे हैं। मगर सवाल ये है कि क्या वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो क्यों, जब पाकिस्तान के, इंडिया की, या इवन बांग्लादेश की कोई कंपनी ग्लोबल स्केल हासिल करने की कोशिश करती है तो उसके ऊपर कंप्लाइंस की तलवार चला के उसकी टांगें क्यों काट देने की कोशिश की जाती है? यहाँ पे एक छोटा सा हम एक डिस्क्लेमर भी दे दें। इससे पहले हमने ये बात की थी एक कंटेंट के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर से कभी भी हमने $1 बिलियन कंपनी नहीं प्रोड्यूस कर सके। ये बात एक्चुअली फैक्चुअली गलत है, और वो गलत इस वजह से है कि 1970-1980 की दिहाई में पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मैनेज्ड एक इदारा था जिसका नाम था BCCI, बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल। आगा हसन आबदी साहब का बनाया हुआ ये इदारा था। इसके बनाने के पीछे ये वजह थी कि एक ग्लोबल बैंक क्रिएट करना चाहते थे आगा हसन आबदी साहब। इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो UAE की जो रॉयल फैमिली है उसकी भी थी,
ایک وقت میں دنیا کا 7واں بڑا بینک تھا، اور دنیا کا 7واں بڑا بینک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو شاخیں تھیں، اس کی جو برانچز تھیں، وہ ساری دنیا میں پھیلی ہوئی تھیں۔ ابرپٹلی اس بینک کو بند کر دیا گیا 1991 میں، اور اس کے اوپر بھی الزام یہی لگایا گیا کہ یہ منی لانڈرنگ کی جاتی ہے اس گروپ کی وجہ سے۔ اس گروپ میں جو لیٹن امریکہ کے اندر جو ڈرگ منی استعمال ہوتا ہے، اس کی منی لانڈرنگ جو ہے وہ BCCI کے ذریعے کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بیشتر الزامات اس گروپ کے اوپر لگائے گئے اور اس کو ابرپٹلی بند کر دیا گیا۔ 17,000 لوگ جو ہیں ان کی نوکریاں چلی گئیں، اور ہزاروں لاکھوں لوگ جن کے اکاؤنٹس تھے اس BCCI کے اندر، ان کو منجمد کر دیا گیا۔ دیکھیے، اگر ہم BCCI کی بزنس پریکٹسز کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے، ہم صرف یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے 1991 کے بعد سے کئی دفعہ یہ دیکھا کہ پوری دنیا کے اندر جو بڑے بڑے بینک ہیں ان کے اوپر سملر الزامات لگائے گئے، مگر ہر دفعہ جس بینک کے اوپر الزام لگایا جاتا تھا، اس بینک کو کسی قسم کی پینلٹی دے کے، اس کی مینجمنٹ کو چینج کر کے اس بینک کو جو ہے وہ فارغ کر دیا جاتا تھا۔ اور یہ جو ویسٹرن بینکس ہیں ان کے اوپر بھی یہ اس طرح کے الزامات ہر وقت لگ رہے ہوتے ہیں۔ مگر کیا وجہ تھی کہ جو BCCI ہے اگریڈ کہ ان کے اوپر جو الزامات ہوں گے ان میں کچھ سچائی بھی ہوگی، مگر اس بینک کو ابرپٹلی بند کر دینے کے پیچھے جو وجہ نظر آتی ہے وہ شاید یہ نظر آتی ہے کہ یہ بینک جو ویسٹرن سسٹم تھا، جو ویسٹرن بینکوں کی طاقت تھی، جو ڈالر بیسڈ بینکوں کی طاقت تھی، اس کو چیلنج کر رہا تھا۔ دیکھیے، ہمارے علاقے میں، ہمارے خطے کے اندر سے کوئی بھی ایک شخص جب گلوبل سکیل حاصل کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ نہ صرف اس کے سسٹم کو کمپلائنٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بلکہ اس کی پرسنالٹی کو بھی، مینجمنٹ کو بھی کمپلائنٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ BCCI کے جو بند ہونے کے بعد سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوئی کہ اس کے بعد سے شاید یہ بات سمجھ آ گئی کہ آپ جو ہیں وہ زیر اثر رہ کے، زیر سایہ رہ کے ویسٹرن سسٹم کے، اس کے علاوہ آپ کاروبار بڑے سائز پہ نہیں کر سکتے۔ ایک اور انٹرسٹنگ ٹینجنٹ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کے بعد جب BCCI کے اندر چونکہ UAE کی رائل فیملی کی انویسٹمنٹ تھی اور اس کو چلانے والے پوری دنیا میں جو پاکستان کے لوگ تھے، تو انٹرسٹنگلی انف جب یہ بینک بند کیا گیا تو اس کے بعد سے لے کے آج تک جب بھی کوئی کمپنی مڈل ایسٹ کی جو عرب رچ کنٹریز ہیں ان سے نکلی تو ان کی جو اپر مینجمنٹ ہے اس میں صرف ویسٹ کے لوگوں کو لیا گیا۔ یعنی اگر آپ ایمریٹس ایئر لائن کی ٹاپ مینجمنٹ کو دیکھیں، اگر آپ اتحاد ایئر لائن کی ٹاپ مینجمنٹ کو دیکھیں شروع سے لے کے آج تک، تو اس کے اندر صرف جو ہے وہ ویسٹ سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ اور یہ بات انہوں نے سیکھ لی کہ کیا انڈین سب کانٹیننٹ کے لوگ جو ہیں ان کو آپ اپر مینجمنٹ کے اندر نہیں لے کر آ سکتے۔ ایک اور انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب سعودی ارامکو نے اپنا IPO لسٹ کیا، جب انہوں نے IPO لسٹ کرنا تھا تو یہ کہا جا رہا تھا کہ سعودی ارامکو جو ہے وہ دنیا کی سب سے ویلیوبل کمپنی ہے، شاید $2 ٹریلین مارکیٹ کیپ ہے، اور سب کا خیال تھا کہ اس کو لنڈن اسٹاک ایکسچینج میں یا نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں لسٹ کیا جائے گا، مگر سعودی گورنمنٹ نے اس کمپنی کو سعودی اسٹاک ایکسچینج کے اوپر لسٹ کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اس کے فائنینشیلز ہیں اس کا کنٹرول وہ اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے۔ ان کو یہ پتا تھا کہ اگر لنڈن کے اندر یا نیو یارک کے اندر اس کو لسٹ کیا گیا تو ان کی بکس کے اوپر یہ کمپلائنس کے نام سے کئی سارے مسائل کھڑے کیے جا سکتے ہیں۔ خیر، ہم اپنے اڈانی گروپ والے مسئلے پہ واپس آتے ہیں، اور ہمارا یہ خیال ہے، اور یہ صرف ہمارا خیال ہے، جو ہم نے آبزرویشن کی ہے اڈانی گروپ کے بزنس پریکٹسز کے اوپر، تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ جو اڈانی گروپ کی جو انویسٹمنٹس ہیں، جو ان کا جو زیادہ تر کام ہے وہ پورٹس اینڈ شپنگ کے اندر ہے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے اندر ہے، اور پاور سیکٹر کے اندر ہے۔ اور اڈانی گروپ جو ہے وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں، دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر پورٹس کو بھی ہینڈل کر رہا ہے، ایئرپورٹس کو بھی ہینڈل کر رہا ہے، اس کے علاوہ پاور اور انفراسٹرکچر کی بھی ڈیولپمنٹ کر رہا ہے۔ اور ہمیں ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ اس قسم کا کام ہے جس کے اندر کسی اس علاقے سے نکلی ہوئی کمپنی کو ڈومینیٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ مائننگ انٹرسٹ بھی ہیں ان کے، آسٹریلیا میں بھی ایک بہت بڑی مائن جو ہے وہ اڈانی گروپ کے زیر اثر چلتی ہے، اڈانی گروپ کی اونرشپ کے اندر چلتی ہے۔ اور بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر نہ ہم 1991 کے BCCI کے بعد کوئی ایسا بینک بنا سکے جس کی اتنی زیادہ کیپیسٹی ہوتی کہ وہ ہماری جو کمپنیز ہیں ان کو فلی فنڈ کر سکتا، نہ ہمارے پاس کوئی ایسی بڑے سائز کی کیپٹل مارکیٹس ہیں۔ حیرت انگیز بات ہے کہ انڈیا کے اندر بہت ساری $1 بلین کمپنیز ہیں، اس کے باوجود ایک بھی بینک انڈیا کے اندر ایسا نہیں ہے جس کی گلوبل سکیل ہو، یا انڈیا کے اندر کوئی بھی ایک بھی اسٹاک ایکسچینج ایسی نہیں ہے کہ جو $5-10 بلین کی فنڈنگ دے سکے کسی اپنے ادارے کو جو انڈیا کے اندر بنا ہوا۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پاور ہے فائنانس کی، کیپٹل کی، اس کو جو ہے وہ ویسٹ کنٹرول کرتا ہے، اور یہ جو ڈالر کی طاقت ہے، یعنی آپ کاروبار کی جو آپ کی کرنسی ہے US ڈالر، اس کے علاوہ آپ بزنس نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے ڈالر کے اندر کیپٹل کا بندوبست کرنا ہے تو آپ کو ایونچولی لنڈن اسٹاک ایکسچینج سے یا نیو یارک اسٹاک ایکسچینج سے یا اس کے علاوہ کسی ویسٹرن بڑے بینک سے آپ کو فنڈنگ لینے کی ضرورت ہے۔ اور جب آپ کیپٹل کا بندوبست کرتے ہیں پیسے لے کے ویسٹ سے، تو آپ کی گردن کے اوپر ان کی ٹانگ آ جاتی ہے پرماننٹلی، اور کسی بھی وجہ سے چاہے اس کی مینجمنٹ آؤٹ آف لائن ہونے کی کوشش کر رہی ہو، یا ان کو لگے کہ وہ ان کی کمپنیز کے لیے ایک تھریٹ ہیں یا ان کے سسٹم کے لیے تھریٹ ہے، تو ان کو کسی بھی وقت دبایا جا سکتا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ ایک ہسٹوریکل بات آپ کو سمجھانے کی یہ ضروری ہے کہ امریکہ کے اندر بھی جب یہ کیپٹلسٹ سسٹم سٹارٹ ہوا، یعنی 1900 کے اندر، ارلی 1900 1910 کے اندر، تو اس زمانے میں وہاں کے جو بڑے بڑے بینک تھے، یعنی جے پی مورگن چیس، جو جے پی مورگن جس کے فاؤنڈر تھے، ان کی بھی اگر آپ بایوگرافی پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ جو بزنس اور فائنانس اور گورنمنٹ کا نیکسس ہے وہ ایگزیکٹلی سیم تھا وہاں بھی۔ وہاں پہ اگر آپ جے ڈی راکفیلر کی کہانی پڑھیں تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ جو آئل انٹرسٹ ہیں ان میں گورنمنٹ اور بزنس نے مل کے کیسے کام کیا، اور اس کے علاوہ پال گیٹی اور اس طرح کے جو بڑے بڑے وہاں پہ جو ٹائکونز تھے جن کو روبو بیرنس کہا جاتا ہے، تو وہاں پہ بھی سٹارٹ ایسے ہی کیا گیا۔ مگر اس وقت کے بعد سے جب یہ سائز انہوں نے اچیو کر لیا تو اس کے بعد سے ان کی جو گلوبل ڈومیننس ہے وہ سیمنٹ ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ڈالر کا مسئلہ ہے، اب پچھلے دنوں برکس جو ایک آرگنائزیشن ہے، اس آرگنائزیشن نے جب ڈالر سے پیوٹ کرنے کی کوشش کی تو امریکہ نے اس کو لگام ڈال دی، یہاں تک کہ جب انڈیا نے رشیا سے آئل خریدنے کی بات کی تو ان کا پرابلم یہ تھا کہ اگر یہ آئل کی ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے جو ڈالر میں نہیں ہوتی تو پھر ہر ٹرانزیکشن کے اوپر امریکہ کنٹرول اس کو نہیں کر سکے گا، اور اس کی وجہ سے سب سے بڑا پرابلم یہ نہیں تھا کہ رشیا سے انڈیا آئل لے سکتا ہے کہ نہیں، سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ US ڈالر ایز دا کرنسی، ایز دا بائنگ کرنسی اس کے اندر استعمال نہیں ہو رہی، یعنی کہ جو پیسے ہیں وہ امریکہ سے راؤٹ ہو کے نہیں جائیں گے۔ تو امپورٹنٹ بات جو سمجھنے کی ہے سارے مسئلے میں وہ یہ ہے کہ یہ جو ویسٹرن فائنینشیل سسٹم ہے، یہ ویسٹرن کمپلائنس ہے، اس کی آڑ میں ہماری جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان کو کیوں لگام دے دی جاتی ہے۔ ایک اور بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی اس قسم کا سکینڈل آتا ہے، BCCI کا سکینڈل آیا یا یہ اڈانی گروپ کا سکینڈل آیا، اس کے اوپر ایونچولی جو ہمارے لوکل میڈیاز ہیں، پاکستان میں میڈیا ہو یا انڈیا میں میڈیا ہو، وہ بھی انہی کی سائڈ لینا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ جو لوگ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں بزنس کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ چھوٹے اسکیل کے اوپر بھی آپ کو جو ہے وہ سسٹم کے ساتھ مل کے کاروبار کرنا ہوتا ہے، اور اس کو جب آپ بڑے اسکیل پہ کرتے ہیں تو بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ جو لوکل لاز ہیں انڈیا کے اندر، جو بھی لوکل لاز ہیں، جو بھی ان کے سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن لاز ہیں، اسی طرح پاکستان کے اندر جو لوکل لاز ہیں، کیا وہ اس قسم کے اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے معاملات کو خود ہینڈل کر سکیں؟ کیا ہمیشہ ویسٹ سے جو ہے وہ کوئی بریکنگ نیوز آئے گی اور ہم اپنی کمپنیز کو بند کرتے رہیں گے اس نام پہ کہ ویسٹ کا جو گلوبل ڈومیننس ہے فائنینشیل کیپٹل مارکیٹس میں، اس کی ڈومیننس کو کسی بندے نے چیلنج کیا ہے؟ یہاں پہ مسئلہ جو ہے وہ BCCI کا نہیں ہے، یہاں پہ مسئلہ جو ہے وہ اڈانی گروپ کا بھی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو انڈین سب کانٹیننٹ ہے جس کی آبادی 2 ارب کے قریب ہے، ایک بہت بڑی دنیا کی مارکیٹ ہے جو ایک ہی زبان بولتی ہے، تقریباً ایک ہی طرح کاروبار کرنے کا طریقہ ہے، اس کے اندر سے ہم کوئی ایک بھی کمپنی ایسی نہیں بنا سکے جس کی سکیل کی ڈومیننس پوری دنیا میں دیکھی جا سکتی ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو کیپٹل کی انجیکشن ہے وہ ویسٹ سے آ رہی ہے، یعنی کہ ہمارے جو کاروباری لوگ ہیں جو فیملی بزنسز کرتے ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ کنٹرول اس کے پاس ہوتا ہے جس کا غلے پہ کنٹرول ہو، یعنی اگر 4 بھائی ہیں جو بندہ فائنانس دیکھتا ہے کنٹرول اس کا ہوتا ہے کمپنی کے اوپر، اسی طرح ہمارے اداروں کے اندر کنٹرول اس کا ہوتا ہے جن اداروں کو جہاں سے جو کیپٹل مل رہا ہوتا ہے، جو پیسے مل رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو بینکس ہیں، اس کے علاوہ جو کیپٹل مارکیٹ سے آپ پیسے اٹھا رہے ہوتے ہیں، تو کنٹرول پھر شفٹ ہو کے آپ کی مینجمنٹ سے دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے۔ ایک اور انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاتا ہوں کہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں کوئی ایک انشورنس کمپنی بھی ایسی نہیں ہے جس کا گلوبل اسکیل ہو۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ کوئی آڈیٹنگ فرم بھی نہیں ہے ہمارے علاقے سے نکلی ہوئی جس کا گلوبل اسکیل ہو۔ آپ نے جب بھی آڈیٹنگ کرانی ہے اپنے بکس کی تو آپ کو کوئی فورن ویسٹرن فرم چاہیے آڈٹ کرانے کے لیے۔ کیا وجہ ہے کہ انڈیا میں اور پاکستان میں بھی انتہائی زیادہ آبادی ہے، بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں،
کیا ہماری کوئی آڈیٹنگ فرم ایسی ہے جو ویسٹ میں جا کے کمپنیز کو آڈٹ کرتی ہو؟ اگر وہ ویسٹرن گورنمنٹس جو ہیں، ویسٹرن فائنینشل سسٹم جو ہے، وہ ہمارے آڈیٹرس کو ٹرسٹ نہیں کرتا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہماری کمپنیز کے اوپر ان کے آڈیٹر آ کے نظر ماریں گے، تو پھر اس سے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، یہ جو ایتھنک ڈیوائڈ ہے، اس کی ہمیں خود ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ پرابلم کہاں پہ ہے، اور ہم خاموشی سے سر جھکا کے جو ہے وہ جب بھی الزام لگایا جاتا ہے ہم اپنے ہی لوگوں کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ اس علاقے میں دھندا کیسے ہوتا ہے، کاروبار کیسے ہوتا ہے۔ یہاں پہ بہت سے لوگ دو مثالیں دیں گے کہ انڈیا میں ریلائنس گروپ بھی ہے جس کے اوپر کوئی اس قسم کی خاطر کا وقتاً فوقتاً الزامات لگتے رہے ہیں، مگر کوئی الزام اس اسکیل پہ نہیں لگایا گیا۔ ریلائنس گروپ کی جو سب سے امپورٹنٹ بڑی کمپنی ہے وہ جیو پلیٹ فارمز ہے۔ اگر آپ اس کی جو اونرشپ سٹرکچر ہے آپ اس کو دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ فیس بک کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، امریکن فرمز کی ان میں بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، یعنی اونرشپ ڈیوائڈڈ ہے مکیش امبانی صاحب کی ریلائنس کے اور ویسٹرن بڑی کمپنیز کے درمیان۔ یعنی کہ اگر ان کی امپورٹنس یہ ہے کہ ان کے اندر اگر آلریڈی اونرشپ ڈیوائڈڈ ہے تو اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، مگر اڈانی گروپ کا اسپیسیفک پرابلم شاید یہ ہے کہ ان کی یہ جو پورٹ اینڈ انفراسٹرکچر اور اس کے علاوہ جو پاور سیکٹر میں انویسٹمنٹس ہیں، یعنی سری لنکا میں پورٹ، نائجیریا میں پورٹ ڈیولپ کر رہے ہیں، افریقہ کے کئی ملکوں میں کر رہے ہیں، اس سے ان کی جو انفلوئنس ہے گلوبل اسکیل کے اوپر، گلوبل اسٹیج کے اوپر، وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور شاید ان سارے الزامات کو لگانے کی وجہ جو ہے وہ ان کی فائنینشیل کمپلائنس نہیں تھی، شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی مینجمنٹ کو جو ہے وہ زیر اثر لایا جائے، ان کو کمپلائنٹ کیا جائے تاکہ وہ ان کے رستے پہ چلیں۔ یہاں پہ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا چلوں جو چائنا کی مثال ہے، یعنی ساری دنیا کا سب سے بڑا جو ایکسپورٹر ہے گڈس کا وہ چائنا ہے، حالانکہ چائنا کے اندر بھی ایک بھی ایسا بینک نہیں ہے جس کی شاخیں ساری دنیا کے اندر ہو، ایک بھی ایسا بینک نہیں ہے جو گلوبلی ڈومینیٹ کرتا ہو، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ چائنا کو بھی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ ویسٹرن فائنینشیل سسٹم کے اندر ڈومینیٹ کر سکے، فائنینشیل سسٹم کے اندر۔ اس کے علاوہ اگر آپ ٹک ٹاک کی مثال دیکھیں، جو پچھلے دنوں امریکہ کے اندر امریکن گورنمنٹ نے ان کو کہا کہ جو یو ایس آپریشنز ہیں ان کو آپ سیل کر دیں، حالانکہ ٹک ٹاک کا ہیڈ آفس جو ہے وہ سنگاپور میں ہے۔ تو جو سرویلنس کی وجہ سے یہ جو ڈیٹا پرائیویسی کا الزام لگا کے ٹک ٹاک کو آدھا کرنے کی، اس کو توڑ کے بیچنے کی بات کی جا رہی ہے، یعنی ایشیا کے اندر سے کوئی ایک بھی کمپنی ایسی نہیں ہے جو دنیا کے سسٹم کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرے اور اس کو روکا نہ جائے۔ اگر آپ یو ایس ڈالر کا مسئلہ سمجھیں کہ امریکن ڈالر جو ہے جو دنیا کی ٹریڈنگ کرنسی ہے، یعنی کہ اگر آپ دنیا میں کوئی بھی ٹرانزیکشن کرتے ہیں جو کنٹری ٹو کنٹری ٹرانزیکشن ہے تو وہ امریکہ سے راؤٹ ہو کے جاتی ہے، اور اس پاور کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری کمپنیز کو بھی ڈومینیٹ کیا جاتا ہے، ہماری حکومتوں کو بھی ڈومینیٹ کیا جاتا ہے۔ دیکھیے اس مسئلے سے نکلنے کا طریقہ جو ہے وہ آسان نہیں ہے، وہ اس لیے آسان نہیں ہے کہ جب تک ہم ریلائنٹ نہیں ہوں گے، اپنے ملک کے اندر ایسے ادارے نہیں بنائیں گے، بینک نہیں بنائیں گے، اپنے ملک کے اندر ایسی کیپٹل مارکیٹس نہیں ڈیولپ کریں گے جو ہمارے ملک کے اندر، ملکوں کے اندر جو بزنس ہو رہا ہے اس کو یہ پراپرلی فنڈ کر سکیں، اس کی کمپلائنس کے ایسے لاز نہیں بنیں گے جن لاز کو جو ہمارے بزنس کے سسٹم کو بھی سمجھتے ہوں، جو ہمارے فائنینس کے سسٹم کو بھی سمجھتے ہوں، جو ہمارا دھندا کرنے کے طریقے کو بھی سمجھتے ہوں، تب تک یہ تلوار جو ہے، یہ جو کمپلائنس کا پرابلم ہے، یہ ہمیشہ رہے گا ہمارے بزنس کے اندر، ہمارے اداروں کے اندر، اور ہم کتنے ادارے بند کر لیں گے؟ یہ $200 بلین کی کمپنی ہے اڈانی گروپ، آپ بند کر دیجئے۔ اسی طرح بی سی سی آئی جو ہے جو بلینز اینڈ بلینز کی کمپنی تھی، اس کو بھی بند کر دیا گیا تھا، مگر اس کے نتیجے میں جو ملک کی اکانومی ہوتی ہے، ملک میں جو کاروبار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی سوچ محدود ہو جاتی ہے۔ انڈیا کے اندر آئی ٹی کے اندر بہت بڑی بڑی کمپنیز بنی ہیں، مگر آئی ٹی کی وہ ڈومیننس نہیں ہوتی جو ایک انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، پاور ڈیولپمنٹ کمپنی کی ہوتی ہے، کیونکہ آئی ٹی کی کمپنی میں آسانی سے انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے، وہ محدود ہوتی ہے اس علاقے میں جہاں پہ وہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اڈانی گروپ کے اوپر جتنے بھی الزامات لگے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ساری ٹھیک ہوں، ہو سکتا ہے یہ برائبری اسکینڈل بھی ٹھیک ہو، جب انویسٹیگیشن ہوگی تو یہ بات سامنے آ جائے گی، مگر مزے کی بات یہ کہ جس ملک کے اندر یہ برائبری اسکینڈل بنا، اس ملک نے اسٹوری کو بریک نہیں کیا۔ یہ اسٹوری جو ہے وہ ویسٹرن پریس نے بریک کی اور ساری دنیا جو ہے وہ ایک گروپ کے پیچھے پڑ گئی۔ یہاں پہ ہم اڈانی گروپ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے، ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ اس قسم کی بزنس پریکٹسز جو ہیں وہ صدیوں سے چل رہی ہیں، ان کو کمپلائنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کمپلائنس کے اوپر جو ہم نے خود بنائی ہو، ہمارے سسٹم نے خود بنائی ہو، ہمارے اداروں نے بنائی ہو، ہمارے پاس ایسے پروسیکیوٹرز ہوں، ہمارے پاس ایسا عدالتی سسٹم ہو جو ان معاملات کو ہینڈل کر سکے۔ اگر اگلے 20 سالوں میں، 25 سالوں میں
اس سسٹم کو, جو فائنینشیل سسٹم کو ہم ڈیولپ اگر نہیں کر سکے, سب کانٹیننٹ کے اندر یہ سسٹم ڈیولپ نہیں ہوا, تو اس کے نتیجے میں اس علاقے کی کوئی ایک بھی کمپنی ایسی نہیں ہوگی جو گلوبلی دنیا میں ڈومینیٹ کر سکے. میں آپ کو یہ جو کمپلائنس کی میں نے آپ کو شروع میں ڈیفینیشن بتائی تھی, کمپلائنس از اے اسٹیٹ آف بینگ ان اکارڈنس ود اسٹیبلش گائیڈ لائنز اور اسپیسیفکیشنس. اس کے اندر میں آپ کو ایک ایڈیشن کر کے دیتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اس کے آگے آپ ایڈ کر دیں گے سیٹ فورتھ بائی دا ویسٹرن فائنینشیل ایمپائر. بہت شکریہ.